किस वजह से जो है ये यौम मई या यौम मज़दूर मनाने का रिवाज हुआ? 1886 में शिकागो में मज़दूर यूनियंस और उनकी ट्रेड यूनियन ने इस हवाले से एक एहतजाज किया, तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, बहुत सी हलाकतें हुई और बहुत से लोगों को फांसी भी लगाई गई। तो इस कुर्बानी के की वजह से मज़दूरों को यूरोपीय हुकूमतें जो थी, ख़ास तौर पर अमेरिका की जो रियासत थी, उन्होंने फैसला किया कि मज़दूरों को के जो हुकूक़ के जो उनके मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ, और बिलाखिर फिर उनकी याद में ये दिन मनाया जाने लगा। इस्लाम ने तो मज़दूर का जो मकाम बयान किया है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक हदीस जो रसूलुल्लाह हसन बयान फरमाई वो तो मज़दूर के हुकूक़ पे हरफ़ आखिर समझी जा सकती है कि आपने फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से क़ब्ल उसकी मज़दूरी अदा कर दी जाए। सिर्फ रियाज़त करने वाला ही अल्लाह का दोस्त नहीं, बल्कि मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, ये भी अल्लाह का दोस्त है। और आपने फिर कासिब हबीबुल्लाह की हदीस बयान फरमाई। कुरान मजीद जो कि हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, उसमें ये बताइए कि ख़ास तौर से कोई अहकामात या कोई हमें तिलावत या कोई आयात मुबारका मिलती हैं जिसमें ये मौजूद हो अहकामात के भी मज़दूर को क्या कितना जो है वो काम करना चाहिए, या इस हवाले से मज़दूरी के हवाले से कोई ख़ास, तो वो ज़रा उस पर रोशनी डालिए। कुरान मजीद इस हवाले से रहनुमाई करता है कि एक तो मालिक को ये रहनुमाई हमें मिलती है कि वो किसी का हक़ ना मारे, उसके साथ ज़्यादती और जुल्म ना करे, कुरान मजीद ये कहता है। और दूसरा मज़दूर के हवाले से जो हमें बात मिलती है वो कि अपना काम इंतहाई दयानतदारी और ईमानदारी के साथ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं BRQ टेलीविज़न और मैं आपका मेज़बान आसिफ इलियास। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं बहुत उनका ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और बड़े मेरे लिए ये मुबारक लम्हात हैं कि आज हम उनसे एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं। आप जो हमारे नाज़रीन हैं जो इस वक्त हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आप भी इनके कलाम को, इनके बयान को बड़ा पसंद करते हैं। और आज जो है वो यौम मई के हवाले से हम उनसे बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खलीफा वक्त हैं अपने, और बड़े उनकी दीनी खिदमात मौजूद हैं, अपने वक्त के बेहतरीन उस्ताद। मेरी मुराद है हमारे आज के बहुत ही काबिल एहतराम अल्लामा आबिद शेख सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अल्लामा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि तारीख़ में हमें इसका हवाला मिलता है कि जी एक तहरीक चली और उसके बाद जो है ज़ोर पकड़ गया, तो इस बारे में ज़रा देखने वालों नाज़रीन को बताएं ताकि हम तारीख़ी हवालों को भी लेके चलें कि किस वजह से जो है ये यौम मई या यौम मज़दूर मनाने का रिवाज हुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजूद में मुझे मदऊ किया। देखिए, 1886 में शिकागो में मज़दूर यूनियंस और उनकी ट्रेड यूनियन ने इस हवाले से एक एहतजाज किया। तहरीक तो शुरू से आहिस्ता आहिस्ता चली रही थी, उसमें इतना उरूज नहीं था, लेकिन बिलाखिर मज़दूरों ने अपने हुकूक़ के लिए एक मुनज़्ज़म तौर पर तहरीक का आगाज़ किया। और उस तहरीक में 1886 में वाक़या रूनुमा हुआ शिकागो पे कि बहुत से लोग जब एहतजाज के लिए सड़कों पर आए तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, बहुत सी हलाकतें हुई और बहुत से लोगों को फांसी भी लगाई गई। तो इस कुर्बानी के की वजह से मज़दूरों को यूरोपीय हुकूमतें जो थी, ख़ास तौर पर अमेरिका की जो रियासत थी, उन्होंने फैसला किया कि मज़दूरों को के जो हुकूक़ के जो उनके मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँ, और बिलाखिर फिर उनकी याद में ये दिन मनाया जाने लगा। इस्लाम ने तो मज़दूर का जो मकाम बयान किया है वो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक हदीस जो रसूलुल्लाह हसन बयान फरमाई वो तो मज़दूर के हुकूक़ पे हरफ़ आखिर समझी जा सकती है कि आपने फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से क़ब्ल उसकी मज़दूरी अदा कर दी जाए। यानी ये हुकूक़ का वो ज़बरदस्त ताल्लुक़ है। एक मज़दूर काम क्यों करता है? मज़दूरी पैसे के लिए करता है, उसको घर चलाना है, उसके बहुत से मामलात हैं। तो रसूलुल्लाह ने इस हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि किसी भी किस्म का एहतिसाल मज़दूर के साथ नहीं करना। जो वो मेहनत कर रहा है, जो वो दिन रात उसने मेहनत की है, वो इसीलिए की है कि वो उसको उजरत चाहिए, पैसा चाहिए, रकम चाहिए ताकि उसका घर चल सके। और शिकागो में जो तहरीक थी उसके पस मंज़र में यही था कि जो सरमायादाराना ज़हनियत थी वो मज़दूरों का हक़ अदा नहीं कर रही थी। नतीजतन रसूलुल्लाह की ये हदीस मुबारक कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से क़ब्ल उसकी मज़दूरी अदा कर दी जाए, ये एक शानदार किस्म का हक़ है जो मज़दूर का आपने बयान फरमाया। इसी तरह अगर हम जब इस्लामी तालीमात पे नज़र डालते हैं तो हमें नज़र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर की मज़दूरी करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा है। अब कासिब हबीबुल्लाह की जो हदीस है। अब आप मुझे बताइए कि विलायत बिलुमूम रियाज़त करने वाले के लिए वली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तहज्जुद गुज़ार के लिए
اور ان افراد کے استعمال کیا جاتا ہے جو مجاہدہ کرتے ہیں. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے مقام کو وہ بلندی عطا فرمایا کہ صرف ریاضت کرنے والا ہی اللہ کا دوست نہیں ہے، بلکہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ بھی اللہ کا دوست ہے. اور آپ نے پھر قاسب و حبیب اللہ کی حدیث بیان فرمائی. اسی طرح ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات پر مزدور کو ایک بھائی کا بھی مقام دیا کہ وہ آپ کا بھائی ہے. کوئی کسی کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی دکان پر موجود ہے، کسی جگہ ملازم ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی مجبوری آپ تک لائی ہے، وہ اپنا روزگار آپ کے پاس کما رہا ہے، لیکن اس کا جو مقام آپ کی نگاہوں میں ہونا چاہیے، سرمایہ دار کی نگاہ میں ہوگا یا جو مالک کی نگاہ میں ہوگا، وہ ایک بھائی جیسا مقام ہے. یعنی اگر اس کو تکلیف ہے، اس کو پریشانی ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا مالک کو کہ میں اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے سکوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی شخص سے جب آپ مزدوری لیں، کام لیں، تو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالیں. یہ اتنا خوبصورت اصول آپ نے بیان فرمایا کہ مزدور کو آپ نے جانور نہیں سمجھنا ہے، مزدور کو آپ نے کوئی لوہے کا انسان نہیں سمجھنا ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہیں اس کے اوپر بوجھ لاد دیں. وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ ضعیف کوئی شخص ہو سکتا ہے. ہمارے ملک میں تو بچے بھی مزدوری کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں. تو جب آپ ان سے کام لیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کی یہ طاقت ہے کہ یہ جو ہم اس کو کام دے رہے ہیں وہ یہ کر سکتا بھی ہے یا نہیں کر سکتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فقہا کا اجماع ہے، علماء کا، اس بات پر کہ اگر آپ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مزدوری کروائیں، اس سے طاقت سے زیادہ کام لیں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ پھر ضروری ہے کہ یا تو آپ اس کی معاونت کریں، اس کے ساتھ لگیں. اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو کسی اور شخص کو اس کی معاونت میں داخل کریں، کسی اور شخص کو کہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کرے. تو یہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات بہت واضح اور بڑی شاندار ہے. اچھا، قرآن مجید جو کہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اس میں یہ بتائیے کہ خاص طور سے کوئی احکامات یا کوئی ہمیں تلاوت یا کوئی آیات مبارکہ ملتی ہیں جس میں یہ موجود ہو احکامات کے بھی مزدور کو کتنا جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، یا اس حوالے سے مزدوری کے حوالے سے کوئی خاص، تو وہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. قرآن مجید اس حوالے سے جو رہنمائی کرتا ہے وہ یہ رہنمائی یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے قرآنی آیات ہیں، اور اس کے حلال کے حصول کے حوالے سے بھی قرآنی آیات ہمیں ملتی ہیں. جب ہم رزق حلال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مزدور کے لیے یہ تنبیہ موجود ہے کہ وہ جب رزق کمائے تو اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی مزدوری کے دوران حرکت نہ کرے جس سے اس کا رزق حرام ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مزدور کے حوالے سے بہت سی قرآنی آیات اور حدیثیں موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی مزدور کی بھی ایک ذمہ داری ہے. جو کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیانتداری سے کام کرے. مثال کے طور پر فیکٹری میں ایک شخص کام کرتا ہے، ایک شخص مزدوری کرتا ہے، اگر وہ اپنے کام میں دیانتداری سے وہ کام انجام نہیں دیتا، یا مالک کی غیر موجودگی میں اس کام کے اندر وہ ہیر پھیر کرتا ہے، یا مال میں کچھ کمی بیشی کرتا ہے، تو پھر اس کا وہ جو رزق ہے، جو اللہ کے نبی نے اس کے لیے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، کہیں اس کو اللہ کا دوست کہا، کہیں جنت کی بشارت دی، کہیں اس کا مقام و مرتبہ بھائیوں والا بیان کیا، یہ سب ختم ہو جائے گا. بلکہ وہ جو رزق اس کے لیے نعمت ہے وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا. تو قرآن مجید اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ ایک تو مالک کو یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ وہ کسی کا حق نہ مارے، اس کے ساتھ زیادتی و ظلم نہ کرے، قرآن مجید یہ کہتا ہے. اور دوسرا مزدور کے حوالے سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ ہے کہ اپنا کام انتہائی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کرے. اچھا، چائلڈ لیبر کا ہمارے معاشرے میں بہت عروج ہے، جو کہ ایک یقینی طور پر استحصال ہے. بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کیا ممانعت ہے اور کس حد تک ممانعت ہے؟ اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ایسے حوالے سے، اور کوئی بھی اخلاقی طور پر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ بچوں سے مزدوری لی جائے. لیکن دنیا میں جہاں اس حوالے سے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں، بہت سی تنظیمیں اس حوالے سے کام کرتی ہیں، لیکن دنیا کا شاید کوئی ملک نہیں ہے جہاں بچہ مزدوری نہ کر رہا ہو. کہیں اگر بظاہر مارکیٹس میں نہیں کر رہے، کارخانوں میں نہیں کر رہے، تو آپ کو گھروں میں بچے مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ملازمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب رہا یہ بات کہ مجبوری ہے، کسی کا والد نہیں ہے، کوئی بڑا ہی بھائی ہے، چھوٹی عمر کا ہے، گھر چلانا ہے، ایسی صورتحال میں پھر وہ جو بات حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ کسی شخص سے جب آپ کام لیں تو اس کی طاقت کا اندازہ لگا کے اس کو کام دیا جائے. ایک بچہ ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ مان لیجیے 12-13 سال کا بچہ ہے اور اسے آپ اس کی طاقت سے زیادہ کام دے رہے ہیں، تو پھر یہ ناانصافی ہے، یہ بڑی ظلم اور زیادتی ہے. اور ہم اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 قسم کے ملازمین ہمیں نظر آتے ہیں، غلام اور خدام. ٹھیک ہے.
تو غلاموں میں بچے بھی فروخت ہوتے تھے، گھروں میں کام کاج کرتے تھے، جیسے حضرت زید بن حارثہ جو تھے یہ غلام ہی تھے جو فروخت ہوتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جب ہم حضرت انس کے بارے میں معلومات کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی والدہ حضور کی خدمت کے لیے خود لے کر آئے کہ حضور آپ کی خدمت کرے گا. تو لیکن ان کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، خاص طور پہ غلاموں کے ساتھ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو آپ نے خدام کے ساتھ بھی اور غلاموں کے ساتھ بھی شاندار رویہ اختیار کیا ان کو، اور کبھی ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ کوئی آپ کسی کے غلام ہیں یا آپ کسی کے خادم ہیں. مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک جن کی عمر 9 سال تھی، اکثر وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے اور میں بھول جاتا تھا کہ کس کام کے لیے گیا ہوں اور بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتا تھا. بعد میں اللہ کے رسول کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں نہیں پہنچتا تھا تو آتے تھے اور فرماتے تھے انس کیا ہوا؟ میں کہتا تھا حضور میں بھول گیا، تو آپ مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے. اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک یہودی بچہ رسول اللہ کے گھر میں کام کیا کرتا تھا. کچھ دن نہیں آیا، آپ نے معلوم کیا وہ بچہ کہاں ہے، تو پتہ لگا وہ بیمار ہے. تو قطع نظر اس کے کہ وہ یہودی تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے. تو اگر ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دلوائیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں. لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ گھر میں کام کرنا ضروری ہے تو پھر جن گھروں میں وہ بچے کام کرتے ہیں، جن مقامات پر فیکٹریز میں دکانوں پہ وہ کام کرتے ہیں، تو پھر رسول اللہ کا اسوہ اپناتے ہوئے اس بچے کو اپنے ملازم رکھا جائے. اس کو یہ تاثر، اس کو یہ نہ ملے، کسی قسم کا تاثر نہ پیدا ہو کہ جناب میں یہاں پر ایک جبری مشقت کر رہا ہوں یا میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو کچھ وقت تعلیم کے لیے بھی دینا چاہیے. اگر آپ کہیں داخلہ کروا سکتے ہیں، اس کی تعلیمی اخراجات اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی اٹھوائیے اور گھر کا کام بھی کروائیے. اور اگر کبھی بیمار ہو تو رسول اللہ کی سنت اس کی عادت بھی کیجیے، اس کو جا کے دیکھیے بھی. اور اگر وہ کام کبھی نہ کر سکے تو پھر رسول اللہ کی سنت رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو ماریے نہیں، بلکہ پیار و شفقت سے آپ اس کو وہ کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیجیے. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ لیبر چائلڈ یقیناً ایک برا عمل ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے اسوہ حسنہ سے ختم کیا ایک طرح سے. لیکن اگر کہیں موجود ہے تو پھر یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی جہاں پہ وہ کام کرتا ہے وہ بھی، کہ اس بچے کی طاقت کے مطابق اس کو کام دیا جائے اور اس کے پڑھائی کے بھی بھرپور مواقع اس کو مہیا کیے جائیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. واقعی بچوں کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی برتی جائے، اور آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے بہت خوب دیے. اچھا، خواتین ہماری مائیں بہنیں وہ بھی محنت مزدوری کرتی ہیں، اپنی جگہ مجبور بھی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے اسلام میں اور خاص طور سے دین اسلام میں جو ہے وہ کیا احکامات ہیں کہ ان کا کس حد تک خیال رکھا جائے اگر وہ محنت مزدوری کر رہی ہیں اور مجبور ہیں تو؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب بہت زیادہ مرد کا قتل عام ہوا اور وہ مر گئے، تو جو یورپ میں فیکٹریز تھیں اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت پڑی مردوں کی، تو مرد تو تھے نہیں، تو وہاں پر عورتوں کو اشتہارات دیے گئے کہ وہ آ کر فیکٹریز میں کام کریں تاکہ ان کا فیکٹریز کا پہیہ چلتا رہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ان خواتین کو آدھی سیلری پر رکھا گیا کہ چونکہ وہ مرد کے برابر نہیں ہو، جیسا کام نہیں کر سکتے. یعنی آج ہم بہت زیادہ یورپ کی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات اس پہ بڑی واضح اور شاندار ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے خادمہ تھیں جن کا نام فضہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے باری باندھ رکھی تھی کام کی، ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن میں کام کروں گی، ٹھیک ہے نا. تو بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ بخار کی حالت میں تھیں اور آپ چکی پیس رہی تھیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے فضہ سے کہہ دیا ہوتا، تو فرمانے لگے نہیں آج میری باری تھی، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھیں تو کہیں بھی وہاں پر یہ نظر نہیں آتا کہ آپ ایک ظالم اور جابر بن کے مالک ہونے کا حق ادا کریں، بلکہ اللہ نے اگر اس کو آپ کے تصرف میں دیا ہے تو آپ اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، اس کے جسمانی تقاضوں کا بھی خیال رکھیں. بلکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ خاتون تھی جن کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کریں گی. اتفاق یہ ہوا کہ ذرا سی ان کو اونگ آ گئی، صحابی وہیں پہنچ گئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سو رہی ہیں اور ایک بکری کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو انہوں نے اس خاتون کو تھپڑ مارا. اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت وہیں پر ہی تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنی طاقت تمہیں اس خادمہ پر ہے نا، اس سے کہیں زیادہ طاقت پروردگار عالم کو تم پر ہے.
تو جب یہ جملہ کہا تو ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں اس خادمہ کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم آزاد نہ کرتے تو تمہیں ایک بہت سخت آگ پکڑ لیتی. یعنی یہ چیزیں، یہ حوالہ جات بتاتے ہیں کہ خواتین اس زمانے میں بھی گھروں میں اور مختلف ذمہ داریاں ادا کرتی تھیں، لیکن ان کی جسمانی طاقت کا، ان کے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ کتنا کام کر سکتی ہیں اور کتنا کام نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کو مزدوری نہیں کروائی جاتی تھی، بلکہ چھوٹے موٹے گھر کے کام ان کو دیے جاتے تھے. بہت سیر حاصل گفتگو رہی. یقیناً میرا تو دل نہیں چاہ رہا، اتنی اچھی نشست رہی اور سیر حاصل گفتگو رہی. دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین ان کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن کیا کریں، ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ مختصر اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، BRQ ٹیلی ویژن کے ناظرین اور سامعین، ان کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ پیغام میرا وہی ہے جو قرآن و حدیث کا پیغام ہے، اور سب سے افضل اور آفاقی پیغام ہے کہ مالک کو یہ چاہیے کہ اس کے زیر نگی جو افراد ہیں، جیسے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی زیر کفالت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو رسول اللہ کی تعلیمات وہ یہی ہے کہ اپنے زیر دست، اپنے زیر نگی افراد کا خیال رکھیں، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکیں، اور مزدوری کے لحاظ سے ان کو جب ان سے مزدوری لی جائے، ان سے کام لیا جائے، تو آخر میں ان کی جو رقم کے حوالے سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے، وقت پر پیسے نہیں دیے جاتے، ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ خیال رکھا جائے. اور ملازمین، مزدور اور ان حضرات سے میں ان کو یہی پیغام دوں گا جو قرآن و حدیث کا ہے کہ وہ رزق حلال کی طلب میں رہیں. اگر کام کرتے وقت ان کے پیش نظر رزق حلال ہوگا تو کبھی بھی وہ اپنے کام میں بددیانتی نہیں کریں گے، بلکہ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً کثیرہ. جس طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی، یقیناً وہ ہمارے لیے ثقیل نہیں تھی، بلکہ بہت سیر حاصل گفتگو تھی، جس میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری بہت زیادہ معلومات میں اور میری علمیت میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کی علمیت میں اور قابلیت میں مزید اضافہ کرے، اور ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ صحبتیں اختیار کرتے رہیں اور مزید آپ سے سیکھتے رہیں. آخر میں بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تمام حضرات یہاں پہ تشریف لائے اور مجھے ایک انتہائی اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا. تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایک نشست، جس میں ہم نے یوم مئی یعنی کہ یوم مزدور کے حوالے سے گفتگو کی اور خراج تحسین پیش کیا اس محنت کش طبقے کو جو دن رات مصروف عمل ہوتے ہیں محنت مزدوری کرنے میں، اپنے کنبے کی کفالت کی خاطر، اپنے بچوں کی بہترین پرورش اور تعلیم و تربیت کی خاطر. ہم سلام پیش کرتے ہیں ہر اس آہت کو جو کہ کسب حلال کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں. ہمارا سلام ان لوگوں کو. میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، اور ہمارے سیٹ پہ موجود وہ تمام لوگ جن کے والد گرامی دن رات مصروف عمل ہوتے ہیں اور مزدور کہلاتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس باپ کے اولاد ہیں. آپ بھی ضرور فخر محسوس کیجئے اور آج ان ہاتھوں کو چوم لیجئے کہ وہ ہاتھ آپ کے لیے بہت قابل احترام ہے. اختتام میں صرف اتنا ہی کہوں گا، دیکھتے رہیے BRQ TV اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیے گا. دیکھیے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے BRQ ٹیلی ویژن. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.